अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम एक बहुत अहम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मेरे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। 9 अप्रैल की रात उन्होंने अपोजिशन की तरफ से मुश्तरका तौर पे पेश की गई अदम एतमाद की कार्रवाई को आगे बढ़ाने और आगे चलाने के लिए ये ज़िम्मेदारी दी साबिक स्पीकर को, और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और रिपोर्टेडली इमरान खान नाराज़ भी रहे उनसे। इस पे भी बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि इलेक्शंस हो जाएं, लेकिन ये सारा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। पाकिस्तान में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इलेक्शंस की पोजीशन आइन में बहुत वाज़ेह है कि किस तरह कब कंडक्ट होने चाहिए, डेट किसको देना चाहिए, लेकिन हम 75 साल की तारीख के बाद एक ऐसे नहज पर खड़े हुए हैं कि हम कंफ्यूज हैं और हमें कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ा है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा। और फिर फ़ौज का और इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में रोल, क्योंकि इमरान खान अपना जो अब एज एन अपोजिशन लीडर बयानिया बिल्ड करते हैं वो एंटी अमेरिकन बयानिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया है। इन तमाम पॉइंट से बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब जेल भरो तहरीक से शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो मीडिया की और आपके वोटर की जो कोशिश है वो उसकी तरफ ही है। आपके नज़दीक 1983, 2007, 2 दफ़ा 2014 और अब 2023 में ये जेल भरो तहरीक क्यों अहम है? आप ऐसा क्या नया कर रहे हैं? आपके 4 दिनों में 200 से ज़ायद बंदे गिरफ्तार नहीं हुए पूरे पाकिस्तान से। हमने एक डिसीजन दिया हुआ था, खान साहब की क़यादत में मीटिंग हुई और उसमें जो डिसीजन था वो हमारा कलेक्टिव डिसीजन था। लेकिन आपके और कासिम सूरी के रवैये में बड़ा फ़र्क नहीं, रहा वो ना। फ़र्क तो डिफरेंटली है, वो मिजाज का भी फ़र्क होता है और उसका भी फ़र्क होता है। चूँकि मैं एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस था तो मैंने हर एक चीज़ को देखना था कि कोई चीज़ जो भी हो वो कानून के मुताबिक हो और आइन से कोई मारवान न हो। लेकिन जो भी हमने किए वो सारे हमने आपस में मशावरत से किए। लेकिन फिर ये इस बात की भी वजाहत कर दें कि जब भी इमरान खान के किसी के साथ मामलात बिगड़ते थे तो आप और परवेज़ खटक साहब आगे आगे होते थे, लेकिन हमने वक्त गुजरने के साथ साथ देखा कि आप इतना मंजर आम पे नहीं थी। इसकी क्या वजह थी? अब ताल्लुकात बेहतर करवाने हो किसी के साथ तो कौन आगे जाता है? नहीं नहीं, असल में उस वक्त तो मैं स्पीकर था ना, तो वो तो उसकी लिहाज से जो है मैं अपना किरदार, क्योंकि स्पीकर का एक रोल होता है, उसी उसी रोल को मैंने बांधा था। अभी तो हमें एक नाजायज़ तौर पर निकाला गया, हम तो फिर अभी तहरीक पे हैं। अब तो हम रोडों पे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो हमने अपने अपने इलाके को संभाला हुआ है ना। अभी तो किसी के साथ न बात करनी है न कोई किसी के साथ। हम बस सिर्फ अपना फोकस है कि ये मुल्क जो है ना मारवाई आइन चल रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने बालाताक पे रखा है और हम चाहते हैं कि जो भी हो वो आइन के मुताबिक हो। तो अभी तुम्हारी किसी के साथ बातचीत थी और अभी जो कोर्ट में फैसला जो लेकिन इस पे आएंगे, वन बाय वन आते हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब जब बातचीत करनी होगी तो कौन होगा? आप और परवेज़ खट्टक की जाया करेंगे या परवेज़ इलाही को आने वाले वक्त में जिम्मेदारी मिल जाएगी? इसमें आएंगे। आई स्टॉप यू हेयर। मुझे पहले ये बताइएगा कि आपने कहा कि 18,000 बंदे रजिस्टर हो चुके हैं, हर यूसी से 10 बंदा निकलेगा तो बहुत लोग हो जाएंगे, तो लोग क्यों नहीं निकल रहे असद कैसर साहब? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमने एक तहरीक शुरू की है और हमारा एक नैरेटिव है कि इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ये कानून और आइन के ख़िलाफ़ हो रहा है, और इसके लिए हमने एक पुरअमन तरीका अडॉप्ट किया है, जेल भरो तहरीक। इसका बुनियादी मकसद तो ये है कि हम दुनिया को ये बताएं कि यहाँ मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा है, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इस मुल्क को इन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया है, तो वो हम कर रहे हैं। यानी ये तो नहीं है कि हमने हर सूरत में जेल में जाना है, हम जा रहे हैं। यानी पेशावर में उस दिन हमारे तकरीबन 10-12 हज़ार लोग निकले थे। हमारे जितने लोग निकले थे जेल जाने के लिए, उतना तो पीडीएम का जलसा नहीं होता। फिर तितर बितर हो गए ना बाद नहीं, में। तितर बितर नहीं हो गए, हम शाम तक बैठे रहे हैं। बात उधर जो तारे में गए वो सिर्फ ऐलानात करते थे और ड्रामे के लिए। यानी मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने इदारों को भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल तो किया। असद कैसर साहब आपके कारकुनान जाके बैठ जाते अगर वो हम दावत बैठ दे गए रहे ना, थे। वो चलाते नहीं थे। अच्छा, वो वैन गाड़ी तो नहीं चलाते थे। नहीं चलाते, कभी चलाते थे तो आगे जो है ना वो पुल किस्तान फिर उसको उतरवा लेते थे। मतलब से पता नहीं क्या, केपीके में शायद हमारा एक डिफरेंट मिजाज भी होता है, तो उन्होंने उसको जो है ना उधर वापस कर लेते थे। लाहौर में जो कारकुनान और है वो हमारे छः सात लड़के ज़बरदस्ती जेल के अंदर गए थे, वो भी उन्होंने कहा कि निकल जाओ भाई, हमने किसी को गिरफ्तार नहीं लेकिन करना। 6-7 का नंबर तो इतना इनकरेजिंग नहीं है ना। साथ की मतलब ये है कि वो ज़बरदस्ती दीवार पलांग करके जो हमारे यंग लड़के के वो निकल गए। हम सारे जेल के सामने बैठे थे, आपकी मीडिया उधर थी, सारा सब कुछ कवरेज कर रहा था।
وہ نہیں کیا. پھر انہوں نے جو اعلانات کی لیکن نا, وہ آپ کو پولیس آپ کو زبردستی تو گرفتار نہیں کرے گی نا, کیونکہ آپ نے کوئی جرم نہیں کیا تو کیوں گرفتار کریں تو اس زبردستی؟ لیے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ادھر ہم وین میں بیٹھ رہے تھے, وہ نہیں کر رہے تھے. پھر ادھر جو ہے نا انہوں نے سوات میں اور ملکنڈ میں گھروں کے سامنے اعلانات کی پولیس نے, تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے جو سارے لوگ نکل گئے ادھر. انہوں نے کہا آؤ گرفتار کرو, پھر منتیں اور معافیا مانگنے لگے. انہوں نے کہا نہیں وہ بس وہ ہمیں اوپر سے انسٹرکشن تھی, ہم نہیں کر رہے گرفتاری. یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, یہ پنجاب میں جو کچھ کر رہے ہیں نا, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم تھوڑا تشدد کریں گے. لیکن اسد کیسے صاحب, آپ شاہ محمود قریشی صاحب نے پہلے کہا کہ مجھے عمران خان نے گرفتاری دینے سے منع کیا ہے, پھر وہ گرفتار ہو گئے, پھر ان کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں جیل میں ہی رہ سکتا. پھر ان کے جو بچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والد کی بازیابی کے لیے ہم درخواست دے رہے ہیں. یہ کیسی جیل بھرو تحریک ہے جس میں خود آپ کے لوگوں کو بازیابی کی درخواست دینا پڑے؟ اس میں جیلیں بھریں گی کیسے اگر آپ لوگ جیل میں جانے کے بعد درخواستیں دینا شروع کر دیں گے؟ دیکھیے, ہم نے ایک پروٹیسٹ لانچ کرنا ہے, لوگوں کو اپنی نیریٹو کی طرف موبلائز کرنا ہے, دکھانا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم جیل بھروں کا, تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ایشو جو مقصد چاہتے ہیں نا, اس کو لوگوں کو سمجھا دیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ ہم نے کیا. ہم نے تو ڈیفینیٹلی جو جیل میں جائے گا اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کا لیگل پروسیس کر کے اس کی وہ دیں گے, ضمانت کی درخواست وغیرہ دیں گے, اور پھر جائیں گے. بھیجنا اور آپ نکالنا دیکھیں نا, بھیجنا اور نکالنا. جی یہ اس کو بیسیکلی اس مطلب کو آپ کی یہ تو اپنی بڑی انٹرسٹنگ وضاحت کر دی کہ آپ کی جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ ہے کہ جیل میں جائیں اور پھر جلد ہی واپس باہر آ جائیں. تو پھر جیلیں بھری رہنے نہیں دینا چاہتے آپ کچھ عرصے کے لیے, فوراً جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. اسد کیسے آپ اگر صاحب مجھے بات کرنے دیں تو تھوڑی مہربانی ہوگی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے گاندھی کی تحریک دیکھی, گاندھی جو ہے نا جیل جاتا تھا, جیل کے فوراً بعد تو خود بیرسٹر تھا نا, وہ ضمانت کرواتا تھا, ضمانت سے نکلتا تھا, پھر مومنٹ, پھر جل جاتا تھا, پھر جلتا تھا. یہ آپ نے احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یعنی ہم تو پرامن لوگ ہیں, اور اس وقت ملک کی اکانومی اس طرح حال میں ہے کہ ہم کو لانگ مارچ اس وقت نہیں ہے, اور لانگ مارچ آ گیا. گاندھی کی وجہ سے 60,000 لوگ جیلوں میں چلے گئے تھے. چلے گئے نکل گئے, چلے گئے نکل گئے, چلے گئے نکل گئے. آپ دیکھ لیجیے اسٹینا. لیکن آپ لوگوں کے لیے تو ایک دفعہ بھی نہیں گئے ابھی تک, 4 دن ہو گئے. اب کر رہے ہیں نا, ابھی تو دیکھو, ابھی تو ابتدا عشق ہے, آگے آگے دیکھے ہوتا کیا. اور ہماری اس تحریک کی وجہ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت نے سموٹو لے لیا. یہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو عدالت تو یہ بہت بڑا کام ہو گیا. کم از کم جو ایک سینسٹیوٹی تو پیدا ہو گئی نا بات کو, تو جو فیصلے کرنے والے لوگ لیکن ہیں. آپ کا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم اس لیے پہلے خود نہیں جانا چاہتے جیلوں کے اندر تاکہ ہمارا جو تحریک ہے وہ ناکام نہ ہو. اس میں ناکام کیسے ہوگی؟ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی, ہمارے ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر نا, کہ اگر ہم صرف ورکر کو دیں گے اور لیڈرشپ نہیں جائے گی تو اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑے گا. تو مجھے کے پی کے سے بتایا, وجہ خان نے کہا کہ آپ نے گرفتاری دینی ہے, تو میں چلا گیا. مطلب میں نے تو وہ کر دیا, میں پرویز خٹک اور دوسری جو ہمارے ساری لیڈرشپ تھی, تو انہوں نے نہیں گرفتار کروایا. لیکن ویئر از دا سول آف دا ہول موومنٹ؟ کیا خیال ہے آپ کے خیال میں جو اس وقت ہمارا مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے نا, اور جس طرح ہماری نیریٹو لوگوں میں جا رہی ہے, جس طرح لوگوں میں اس وقت جو جذبات ہیں, وہ تو پی ڈی ایم تو پریشان ہے. پی ڈی ایم تو سمجھ گئی. لیکن وہ لوگوں کے جذبات اس لیے بھی مجروح ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی اپنی اسٹیٹمنٹس میں تضادات ہیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے کہا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور ہم نے عمران خان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں. اینڈ آن دی ادر ہینڈ شاہ محمود قریشی کی بیٹی کہتی ہیں کہ یہ غیر قانونی حراست ہے, غیر قانونی طور پہ جیل میں ڈال دیا, حالانکہ آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جیل میں جانا چاہ رہے تھے. یہ غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ دیکھو, وہ ان کی اپنی رائے ہوگی, مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے, نہ میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں وہ بات کرتا ہوں جو ہماری پالیسی ہے, اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائے کہ اس ملک میں آئین معطل ہے. اس وقت ملک جو ہے نا بنانا ریپبلک بن چکا ہے. اس وقت جو جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس طاقت ہے, وہ طاقت کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کرا رہے. کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ہے کہ ایک ہی پارٹی کا پرائم منسٹر اور اسی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑنے والا وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے؟ امپریشن یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی مینٹلی ریڈی نہیں تھا جیل میں جانے کے لیے. ولید اقبال صاحب کی اہلیہ نے بھی درخواست دائر کر دی کہ ان کو چھوڑ دیں. انفیکٹ جو آپ کی جیل بھرو تحریک کے فوکل پرسن ہے اعجاز چودھری صاحب, میں نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ ان کو باہر نکالیں, ان 9 رہنماؤں کو باہر نکالیں. کریں گے نا, ہمارا اسٹریٹجی یہی ہے.
کہ ہم جائیں گے نکلیں گے جائیں گے. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ادھر وہ یعنی ایک پروسیس ہے. یہ آپ یہ مجھے خبر دے رہے ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ جیل میں جانا ہے اور پھر نکلنا ہے اور پھر گرفتاری جو اور اسی قانونی طرح پروسیس ہے پریشرائز اس کے کرنا ہے مطابق کریں گورنمنٹ گے. کو. جو قانونی پروسیس اس کے مطابق کریں گے نا. وہ اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا وہ ادھر لیٹے. ہم نے ڈیسیجن نہیں کیا. ہم نے ڈیسیجن یہ کیا ہے کہ جب گرفتاری دیں گے پھر جو لیگل طریقہ ہے پروسیجر ضمانت کا وہ کریں گے. ہم پھر جائیں گے پھر نکلیں گے. ہم نے ٹھیک ہے اس حکومت کو آپ جو کی لیڈرشپ یہ تو آپ نے منطق بتا دیا لیکن سر آپ لوگوں کو تو آپ نکلوا لیں گے لیکن جو کارکنان ہیں ان کو کون نکلوائے گا؟ ہم نکالیں گے ان نا. کو بھی نکلوائیں گے اس کے لیے ہم نے ساتھ ساتھ؟ پوری نہیں اس کے لیے ہم نے پوری لیگل ٹیمیں بنائی ہے. ایک ضلع میں جو ہے نا مختلف لوگوں تقریباً ہمارے پاس جو ہے نا 50 لائر ہیں اور اس کو جو ہے نا اپنا اپنا ایریا دیا ہوا ہے. اپنے اپنے تانے دیے ہوئے ہیں. وہ اس کو لیگل سروس فری پرووائڈ کریں گے. تو وہ تو ہمارا ایک پروسیس ہے. یہ اس دیکھو تحریکیں ہوتی ہے یہ اسٹیٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف جو سر اسٹیٹ کے خلاف حکومت کے خلاف جو تحریکیں چلتی ہے وہ بنیادی طور پر اپنا نقطہ نظر بتاتی ہے لوگوں کو اور جو نیریٹو ہے اس کو اہم کرنا چاہتی ہے. اور ہمارے خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ملک کا ایک ہیرو ہے. اس نے ملک کے لیے شوکت خانم جیسا ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا. نمبر یونیورسٹی بنائی. ملک کے لیے جو ہے نا ایسے کام کیے ہیں کہ جو ہسٹری میں کسی نے نہیں کی. تو وہ تو کسی بھی صورت پہ پاکستان اچھا کو آپ نے اپنا اسٹریٹجی یہ بتایا کہ جائیں گے اور واپس آئیں گے پھر جائیں گے اور واپس آئیں گے قانون کے مطابق قانون کے مطابق ضمانت لیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو دور دراز جیلوں میں ڈالیں گے. ذرا آپ آئیں آپ کو راجن پور بھیجیں گے آپ کو بلوچستان کی جیلوں میں بھیجیں گے پھر آل دا وے آپ لوگ راجن پور جائیں گے بلوچستان جائیں گے مت جیل جائیں گے. کیسے ضمانتیں کروائیں گے آپ لوگ؟ تو اسی میں مصروف ہو جائیں گے. الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رانا ثناء اللہ کی گید اور ببکیوں سے اگر ہم ڈرتے تو ہم یہ سیاست نہ کرتے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا پوزیشن ہے. ہمیں اس کی جو ہے نا یہ مطلب میں اس لیول تک نہیں جانا چاہتا لیکن ہمیں نہ اس کی کوئی پرواہ ہے نہ ہمیں اس کی کوئی لیکن وہ خوف ہے. وزیر داخلہ بھجوا دیا دور کی جیل میں جیسے شاہ محمود قریشی کو بھجوا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ کیا نہیں ہم تیار ہیں سب کچھ کے لیے. مطلب اگر ہم جو تحریک چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حالات کا مقابلے کے لیے تیار ہیں. اب اس میں تو کوئی وہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تو وہ تو نہیں ہوگا. ہم بس حالات کے لیے تیار ہیں. ہم مقابلہ کریں گے. جو کرنا چاہیے کرے. ابھی تو ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بلکہ انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. میں دہرانا نہیں چاہتی. انہوں نے جیل بھرو تحریک کو ایک نیا ہی نام دے دیا. تو آئی ہوپ آپ نے سنا ہوگا. تو اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ڈوب مرو تحریک ہے جیل بھرو تحریک نہیں ہے. میں نہیں دہرانا چاہتی تھی لیکن چونکہ آپ نے سنا نہیں تھا تو اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ یہ وہ لیول آف سیریسنیس ہے جو گورنمنٹ آپ کا امپیکٹ نہیں لے رہے آپ کا. کیا امپیکٹ نہیں لے رہے میڈم آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. Even you are laughing at the statement. You find it میں funny? آپ کو بولتا کیسے امپیکٹ نہیں ہے. سوموٹو لے لیا سپریم کورٹ نے. ملک میں ایسے جانے کی پھر تھے چیخیں اس کی ایسی نکل رہی ہے جیسے. اور جو مریم کی جو پرسٹیشن کی چیخیں نکل رہی ہے تو یہ چیخیں ہے کہ اس کو تکلیف ہے. میں خاتون ہے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے. لیکن جس طرح وہ باتیں کرتی ہے اور جس طرح اس کو تکلیف ہے اور جس طرح وہ عدالت کے اوپر اٹیک کرتی ہے تو اس کے اوپر تو توہین عدالت کا کیسا ہونا چاہیے. لیکن وہ روایت ان سے پہلے آپ لوگوں نے سیٹ کی پھر معافی بھی کیسی؟ جج زیبا سے معافی نہیں مانگی تھی عمران خان نے جا کے؟ نہیں خان صاحب نے دیکھو اس نے بڑا پن دکھایا. اس نے اپنی بات پہ معذرت کی. ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں. عدالتوں کو اب رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی عدالتوں کے اوپر اٹیک نہیں کی. یہ مسلم لیگ کا کردار ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے جو اٹیک کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے. اچھا اگر آپ کو اس پکڑ کے لے اچھا جائے اس میں وہ پریکٹیکل اٹیک تھا. اور یہ تو ابھی یہ سپریم کورٹ کو کے اوپر جس طرح اٹیک کر رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ یہ تو ملک میں جو ہے نا سپریم کورٹ کو بھی ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ عدالتوں کو اس طرح متنازع بنانا اپنی سیاسی مقاصد کے لیے یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. جی اس پہ آتے ہیں. اسد کیسے صاحب اگر آپ کو ڈی جی خان لیا راجن پور کی جیلوں میں بھجوا دیا آپ کو تو پھر ہوگا جو ہوگا تو آپ کے پیچھے کون آئے گا؟ میرا اللہ ہی میرا سب کچھ ہے اور میرے کافی لوگ ہیں. میں کوئی آپ کو ویسے لگتا ہوں. آپ ابھی تک آپ جیل میں گئے تو نہیں لیکن بتا دیں جیسے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. جیسے شیخ رشید کہتے تھے میرا سسرال ہے لیکن وہاں جا کے ان کا جذبہ کافی بدل گیا تھا. تو آپ چونکہ اب جیل میں نہیں ہیں جیل سے باہر ہیں تو آپ کمفرٹیبل ہوں گے مزے سے؟ نہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں جیل جاؤں ضرور. آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں. تحریک آپ لوگ چلا رہے ہیں ہم کیوں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے نا وہ اس میں ضرور جائیں گے. جیل میں پھر آپ جائیں گے سکون سے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں جیل میں چاہے کیسا بھی مل جائے. تو کیا ہم منتیں کریں گے اس کی؟ ہم نے کوئی اس سے نہ کوئی منت کر رہی ہے نہ ایسی کوئی
ہم انشاءاللہ اس کو اپنی جگہ پہ لے کے لیکن آپ آئیں گے۔ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں جیل یہ جانے جو کے لیے؟ یہ دیکھو یہ ہے ایلیٹ پولیٹیشین، یہ ایلیٹ کا طبقہ ہے نا، یہ انہوں نے اس ملک کو کھا لیا ہے، ملک کے اندر مزید گنجائش نہیں ہے، یہ بہت مہنگے سیاستدان ہیں، ان سیاستدانوں کا بوجھ یہ ملک نہیں آپ برداشت لوگوں کر کا سکتا۔ امپریشن یہ بن گیا نا، امپریشن یہ بن گیا ہے، فواد چودھری صاحب گئے واپس آئے جذباتی ہو گئے، شیخ رشید صاحب رو پڑے گارڈ کو حق کر کے گرے رو پڑے، فواد چودھری صاحب رو پڑے، شاہ محمود قریشی نے کہا مجھے بیماری ہے، میرے لیے مشکل ہے یہاں رہنا، اعظم سواتی صاحب سے کا بھی میں ذکر کروں گی، تو آپ کا تاثر یہ بن گیا نا کہ کمزور دل کے ہیں آپ لوگ، جیل میں نہیں رہ پائیں گے، امپریشن ہے، اب اس کا جواب دیں۔ وہ امپریشن شاید آپ کی ہو، امپریشن تو پبلک پہ اور ہے۔ خان صاحب جتنا بہادری سے لڑ رہے ہیں، کبھی کوئی لیڈر کوئی پارٹی اتنی بہادری سے نہیں لڑی ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری قوتیں، ساری پولیٹیکل پارٹی، جتنی بھی یہاں فورسز ہیں سارے ہمارے خلاف ہیں، اس کے باوجود ہم کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے، اور ان کی اگر کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، ان کی غلط فہمی ہوگی۔ اچھا اسد کیسے صاحب، آل دو جو تحریک ہوتی ہے وہ انڈیویجول بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک کیریکٹر ہی ابھر کے باہر آ جاتا ہے۔ اچھا اعظم سواتی صاحب گئے شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے، پھر وہ ملنے کے لیے گئے، ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ دس از ویری پینفل، لیکن یہ مضحکہ خیز بھی ہے کہ چل کیا رہا ہے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا تو ویٹنگ لسٹ میں نام تھا، میں نے ابھی گرفتار ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اس سے کیا میسج جاتا ہے، آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے تو کوئی ٹویٹ بھی نہیں کی، میں نے کچھ غیر قانونی بھی نہیں کیا، اور مجھے کیوں گرفتار کیا؟ بھائی آپ جیل بھرو تحریک کا حصہ ہیں، آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی مجھے غلط گرفتار کیا، مجھے ہونا ہی نہیں تھا ابھی۔ مجھے میری نہیں سنا ہے، لیکن اعظم ساتھی جو ہے نا ایک بہادر آدمی ہیں، انہوں نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ہمارا بہت بہادر ساتھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہوا، اس کی عمر اور اس کا ایج آپ دیکھتے کیا ہے، ایک نہیں بالکل کال کوٹری میں نہیں رکھنا چاہیے، بالکل ان کی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اس کی وضاحت کریں نا۔ انفیکٹ ایک بریک لیتے ہیں پھر اس پہ بات وہ کرتے اپنے اسٹیٹمنٹ کا خود وضاحت کر، میں کیا اس کی وہ اسٹیٹمنٹ کا وضاحت کروں؟ ہیں، ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے پروگرام میں۔ خوش آمدید جی۔ اسد کیسے صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا بہت غلط ہوا، سب نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے، لیکن جب وہ کسی اپنے کولیگ سے ملنے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ میں ویٹنگ لسٹ پہ تھا مجھے گرفتار کر لیا، تو وہ آپ کے ووٹر کے لیے اور ایز اے کولیگ کیا امپریشن نہیں، لاتا اصل ہے؟ میں دیکھیں یہ پنجاب کا اپنا نمبر ہے، کے پی کے کا اپنا نمبر ہے، وہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو خیبر پختونخوا کا جب نمبر آیا تھا تو اس وقت اس کو گرفتاری ہونی تھی، تو اس کے ساتھ جو ہوا اس نے مطلب پہلے اس کو گرفتار کیا، کیونکہ وہ بہت پہلے سے ان کے ساتھ ان کی محبت ہے سب کی، کہ ان کو چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی تنگ کرے اس کو، لیکن وہ چونکہ اس کے صوبے خیبر پختونخوا سے، تو اس نے پشاور سے گرفتاری دینی تھی۔ اچھا یہ تھوڑا ساؤتھ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا چوتھا پانچواں دن ہے، اور ساؤتھ سے جو آپ کے عثمان بزدار ہیں، عامر ڈوگر ہیں، زرتاج گل ہیں، زین قریشی ہیں، ان کی بہن ہیں، اور عباس بپی صاحب ہیں، ان میں سے کسی نے گرفتاری نہیں تھی ملتان میں؟ جب گرفتاری نہیں کر رہے تھے تو پھر کیا کریں؟ بالکل آپ جا کے گرفتاری دیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے وہاں پہ، کیا وجہ؟ نہیں، آپ نے کیا میڈیا میں نہیں دیکھا کل بہت بڑے تعداد میں لوگ نکلے تھے اور انہوں نے گرفتاری نہیں کیا، پتہ نہیں حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، کہیں کرتے کہیں نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ تو باہر ہی نہیں نکلے، عثمان بزدار کدھر ہے؟ اس پر ملتان کا اپنا نمبر آئے گا نا، وہ تو ملتان سے نہیں ہے، وہ تو ادھر ہے ڈی جی خان، لیکن ساؤتھ سے ہے نا۔ ساؤتھ کے نہیں، ہر ایک سٹی کا پنجاب میں جو ہے نا بڑی سٹیز ہیں، اس میں وہ اپنی جو علاقہ ہے تونسا وغیرہ اسی میں اس کا ہوگا۔ یعنی کہ آپ لوگوں نے باری رکھی ہوئی ہے کہ اب پہلے یہ گرفتار ہوگا، تو یعنی آپ ساؤتھ سے دیکھیں پہلے۔ کہ آج گجراؤ والا ہے، اس میں کراچی ارے اپ ٹو ڈیٹ دن ہے۔ لیکن ساؤتھ میں آپ کے نزدیک کون دے گا سب سے پہلے، کیا کس کو دینی چاہیے؟ کیونکہ ٹیکنیکلی تو سب سے بڑے عہدے شاہبود قریشی صاحب نے دے دیے نا۔ پہ عثمان بزدار رہے ہیں، نہیں، شاہبود وزیر قریشی اعظم۔ صاحب نے دے دیے، ادھر عامر ڈوگر تھا، وہ سارے ادھر گرفتاری دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا گرفتار۔ شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے یا انہوں نے دی ہے؟ کیونکہ وہ انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا اس سے وہ واضح تھا کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے گرفتاری دینے کے وہ لیے۔ خود گیا ہے، میڈم ادھر گیا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا ہے، خود انہوں نے دیا ہے۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں مجھے منع کیا ہے گرفتاری دینے کے لیے۔ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ میڈیا اب دکھائے نا، وہ کدھر، وہ تو گیا ہی بیٹھ گیا اس جیل کی جو بس ہے اس میں لیکن خود جو بیٹھ گیا۔ ان کا انٹرویو سنا تھا انہوں نے، شاید اس کا پہلے آگے پیچھے کوئی ڈیسیجن میں ایک دفعہ ایک پالیسی ہوتی ہے، تھوڑے دفعہ چینج ہو جاتی ہے نا چیزیں، ٹھیک شاید چینج ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا یہ لاہور ہائی کورٹ نے کچھ کمنٹس کیے آپ کی جیل بھرو تحریک کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ بھی درخواست گزار گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بازیاب ہونا ہے،
تو جس پہ عدالت نے کہا کہ آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کرو، اب گرفتار کر لیا تو ایرجنسی کیا ہے؟ تو یہ جو آپ کی پالیسی ہے کہ ہم نے جانا ہے اور پھر ضمانت لے کے واپس آنا ہے، یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. نہیں، اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. اس کا اتنا عقل کدھر ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہی ہوں میں، عدالت نے یہ کمنٹ اسٹیٹ آپ دیکھو آپ یہ عدالت نے جملہ بولا ہے، آپ عدالت کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ان کو عقل کہاں ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی رائے ہوگی، وہ جو بھی بات کہے، لیکن ہماری ایک اسٹریٹجی ہے، بس ابھی اسٹریٹجی پہ کرنا ہے. ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس کو انگیج رکھنا ہے. ہماری اپنی جو پالیسی ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور ہماری تو بہت اچھا ہے کہ ہماری پارٹی ورکر ٹرین ہو رہے ہیں. ابھی جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ برگر پارٹی ہے، ابھی پتہ چلا کہ کس قسم کی پارٹی ہے. یہ ہر قسم حالات کا مقابلہ کر انفیکٹ اس سکتے میں ہیں. ایک کانورسیشن ہوئی یعنی آپ دیکھیں نواز شریف کا خواجہ آصف خود کہتا ہے کہ کوئی ورکر نہیں نکلا اس کے لیے. آپ دیکھیں عمران خان جب آ رہا تھا ادھر ہائی کورٹ میں، مطلب پورا لاہور نکلا اسد ہوا کیسر تھا. صاحب، وہ تو آپ نے ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا اور لوگ، ورنہ عمران خان کی کس پیشی پہ لوگ اتنے اکٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، آپ ٹرین لوگوں نے چلایا. ٹرینڈ اچھا، چلایا اور لوگوں کو آپ نے تو بلایا نا. نواز شریف کو بھی ٹرین چلانا چاہیے تھا بالکل نا. چلانا چاہیے، لیکن اب اس کو لیکن اب میرا خیال ہے یہ بات شاید مناسب نہیں کہ لوگ خود ہی نکل آئے. آپ لوگ عمران خان کی کال پہ آتے ہیں، لوگوں انہوں کو نے بلایا پتہ تو وہ آ چلا، گئے. لوگوں کو پتہ چلا وہاں سوشل میڈیا ہے، لیکن نواز شریف کے لیے باقاعدہ اعلانات کی کہ کوئی نہیں نکلا. عمران خان تو کے لیے لیکن یہ تو بڑی دلچسپ کانورسیشن تھی لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. عدالت نے پوچھا کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے. تو انہوں نے کہا جیل بھرو تحریک شروع کیا تو پھر آپ کو جیل سے نکلنے کی ایمرجنسی کیا ہے؟ Here where the institution کسی gets کہا؟ stuck. یہ عدالت نے کہا. کس کو؟ یہ جو آپ کے درخواست گزار ہیں، جو لاہور سے لوگ پکڑے گئے، تو بس یہ مکالمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ ٹھیک ہے، اس کی جو مکالمہ ہے، ہم نے ایک اسٹریٹجی ہے، ہم جائیں گے، نکلیں گے پھر جائیں گے، اور اس کو سکون نہیں ہونے دیں گے. لیکن ابھی ٹائم تو ختم ہے حکومت کا. ابھی آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی تو الحمدللہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ حکومت تو میرا خیال میں اس جمعے سے آگے نہیں جائے گی. اس جمعے سے حکومت آگے نہیں جائے گی؟ بالکل نہیں کیا جائے ہوگا گی. جمعے کو؟ جمعے کو انشاءاللہ عدالت کا فیصلہ آ جائیں گے. مجھے امید ہے کہ ایک ڈیسیجن آ جائے گا، اور ہمارا ڈیسیجن جو ہے نا، وہ یہ جو کھلواڑ کر رہے ہیں آئین کے ساتھ، آئین کو جو نا جس طرح انہوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے، یہ مزید کھیل نہیں چلے گا. جو ملک چلے گا قانون کے مطابق چلے گا، آئین کے وہ مطابق چلے معاملہ بھی تو پیچیدہ ہو گیا نا. ججز میں بھی وہاں پہ گا. وہ ہمارا ایشو ڈائیورسٹی نہیں آف اوپینین ہے. ہے. دیکھو ججز اپنا فیصلہ کریں گے. یا اب یہاں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جج جیسا ہے، وہ جج جیسا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ. جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا ہم اس کو مانیں گے. آپ کہہ تو رہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن میں ریلیٹ کر دیتی ہوں کیسے آپ کا مسئلہ ہے. ہوپ آپ نے، ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے کہ جو اس وقت بینچ کے اندر جج ہیں جسٹس نقوی، انہوں نے رپورٹڈلی ملاقات کی ہے پرویز الہی سے. تو پی ٹی آئی تو کبھی نہیں چاہے گی نا کہ جج بینچ سے وہ جج نکلے جو کہ پرویز الہی کا جاننے والا ہو. دیکھو یہ ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے. یہ آپ اگر اس طرح چیزوں چلاتے اور میڈیا کی اس کی اتنی، یہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. اور جو وہ بات کر رہے ہیں یہاں، تو ماشاءاللہ آپ کے اتنے اینکرز ہیں، اور اس کے وہ کیا کہتے ہیں، وہ یوٹیوب کے جو پروگرامات ہیں، لیکن یہ یوٹیوب کا نہیں وہ ہوتا. ریٹنگ یہ یوٹیوب سے نہیں ہے. اٹ کیم فرام اے ویری کریڈیبل جرنلسٹ. وہ تو میں جب اس لیے آپ وہ کے اپنی اوپینین جا رہی ہوں کہ ریٹنگ یہ بھی بڑھانے ایک کی، سٹوری ہے. ہاں، یہ ریٹنگ بڑھانے کے لیے سٹوری لگ رہی ہے آپ کو؟ ساری ریٹنگ بڑھانے کے لیے. مطلب انہوں نے بڑا تفصیل سے اپنی سٹوری میں مجھے بہت بتایا. افسوس ہے کہ جو اینکرز بھی کر رہے ہیں نا، وہ مزید جو ہے نا آگ پہ تیل ڈال میں رہے تو ہیں. آپ کو ایک خبر بتا رہی ہوں کہ خبر رپورٹ ہوئی ہے. میں تو اب تک پہنچا رہی ہوں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 غلط. منٹ کی پولیس کی اتھارٹیز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ پرویز الہی صاحب ان جسٹس کے گھر گئے، 10 منٹ کی ملاقات ہوئی، واپس آئے. ان کے فیملی ذرائع نے تصدیق کی ہے. میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک. لیکن آپ نہیں مانتے، لیکن رانا ثناء اللہ نے تو کہا ہے کہ جو آڈیو لیک ہے پرویز الہی صاحب کی، اس کو انکوائر ہونا چاہیے. انکوائر کرے، جوڈیشل انکوائری بنائے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن جو یہ کرتے تھے، جس طرح ٹیلی فون کر کے جو ہے نا سارے جو کوئٹہ کی جو ہائی کورٹ کے جس کو جس طرح وہ کر رہے تھے خرید و فروخت، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. یہ تو پوری وہ خرید لیتے تھے. لیکن ابھی ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہوگا ملک کی بہتری میں ہوگا. دیکھو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کیا ڈیسیجن آئے گا، لیکن ہم اس پہ مطمئن ہے کہ آئین کے ساتھ جو ہے نا، کیونکہ اس پہ تو بہت کلیئرٹی ہے، آئین کیا کہتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن کیسے صاحب آپ لوگ تک کی معاملات تو پہنچے، آپ لوگ بات کرتے ہوں گے پارٹی میں، تو جو جن باقی جسٹسز کا نام آ رہا ہے کہ وہ 2 سینئر ہیں، ان کا نام نہیں آیا، آپ کے اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ آ جانا چاہیے کہ فل کورٹ بن جانا چاہیے؟
ہم کیوں اس کے معاملات میں عدلیہ کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرے کہ اس کو ہونا چاہیے اس کو نہیں ہونا چاہیے. وہ ان کی انتظامی معاملہ ہے, وہ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں. اگر پولیٹیکل پارٹیز کو فریق بناتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل رائے پارٹیز جو ہے نا, پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو مافیاز ہیں. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور یہ ان کو تو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی مناسب نہیں ہے. یہ تو پولیٹیکل پارٹی مافیاز ہیں. انہوں نے تو اس ملک کو اس حال پہ لے کے آئے ہیں. یہ ہمیشہ حکمران رہے ہیں, یہ 30 سال سے حکمران رہے ہیں. اس نے ملک کا بٹا بٹا دیا, ملک کے مستقبل کو جس طرح داؤ اس کے اوپر داؤ کر کیسے لے. آپ اسپیکر رہے ہیں, یو ویری لرنڈ, یو نو دا لا. آپ مجھے بتائیں کہ اب تو یہ بھی عدالت میں بات ہوئی ہے کہ 63 کو بھی دوبارہ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اسمبلیاں ٹوٹی تھیں وہ بھی ٹھیک ٹوٹی تھیں یا نہیں. تو اگر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیلکولیٹڈ ٹائم میں کنکلوڈ ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی اتنا صبر کریں گے الیکشنز کے لیے؟ بہرحال ہمیں تو الیکشن ابھی کتنا دور ہے. الیکشن تو بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اکتوبر میں, تو بھی اتنا دور نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن ملک کو کدھر لے کے جا رہے ہیں, کیا خیال ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے مزید رہے تو یہ تو ملک کو اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ ملک پہ کچھ رہے گا نہیں. ابھی تو ہم صرف یہ پرابلم کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہ 13 پارٹیاں ہیں. 13 پارٹی میں جو ہے نا ایک ایشو کے اوپر جو ہے نا 10 مشاورت کرنی کیا آپ پڑتی لوگ ہے. اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ اسمبلیوں کے تحلیل ہونے پہ بھی سوال اٹھ جائے اسی فیصلے میں؟ کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے. میں فیصلے پہ کیوں کمنٹس کروں, فیصلہ جب آئے گا تو پھر دیکھیں گے. لیکن چونکہ جو کانورسیشن ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ میں آپ سے نہیں, سوال کر رہی کنورسیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہوں. عدالت میں ہی ہوئی ہے, عدالت میں ہی مکالمہ ہوا ہے, عدالت میں ہی وہ تو کمنٹس ہیں. وہ تو ہوتے رہتے ہیں, وہ پوچھتے رہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دیکھتے کیا ہوتا ہے. اچھا اسد کیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب تک لا سمجھتے ہیں, جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے لا کی, اس میں جو ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے یا جو پروسیس آگے بڑھانا ہے وہ گورنر کی طرف سے, اگر کوئی پرابلم نہیں آ رہا, جو روٹین کا میٹر ہے جب سے پاکستان بنا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں کہ تاریخ کس نے دینی ہے. آپ اسپیکر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ گورنر کا رول سب سے زیادہ اہم ہے, پھر بھی آپ لوگ الیکشن کمیشن پہ زیادہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا کہ بال سبی اللہ کے پاس سبھی کریم اللہ کے پاس, اور ادھر الیکشن کمیشن کے گورنر کا کام ہے, گورنر کا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو کیا کرے, کس کا کام ہے؟ وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ گورنر کا کام ہے. گورنر نہیں کر رہا اور وہ لیٹر ایک دوسرے کو بھیج رہے. نہیں ہوگا اس طرح, اس ملک کو ایک غیر آئینی طریقے سے نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ. یہ ہوگا. میرا سوال کا جواب نہیں دیا, الیکشن کمیشن پہ زیادہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن جو ہے نا پارٹی بنی ہوئی ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ تو ابھی ادارہ نہیں رہا. الیکشن کمشنر تو ابھی ہے سیاسی لیڈر بن گیا. اس لیکن کو کیا اپنی یہ پارٹی, سچ ہے کہ بتائیے گا اگر سچ نہیں ہے یا جھوٹی خبر ہے, غلط افواہ ہے, کہ عمران خان نے کوشش کی تھی عدم اعتماد سے بھی پہلے ان سے ملاقات کرنے کی, اس سے ملاقات کرنے کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرنے کی؟ مجھے پتہ ہے کوئی نہیں, نہ اس ملاقات کی کوشش کی ہے, نہ ہمارے کوئی خواہش ہے. کبھی بھی کوئی پیغام بھی نہیں بھجوایا؟ ایسے کوئی میرے نالج میں نہیں ہے. کبھی کسی کو ان کے دفتر میں نہیں بھیجا؟ پارٹی کے لوگ جاتے رہتے ہیں نا, کیوں اپنا نہیں جاتے؟ ذاتی پیغام لے کے؟ نہیں, نیور. یو آر شور ایسا ہی؟ یس. اچھا اسد کیسے صاحب, آپ نے بھی ریزائن کیا, آپ کی بڑا ایک اسٹیٹس ہے اپنے حلقے میں پالیٹکس میں, لیکن جو آپ لوگوں کے ریزگنیشنز والا معاملہ ہے اس میں آپ لوگوں نے ریزائن کیا. اب جو لوگ قانون سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اتنے ان میس ہم دیکھتے ہیں ریزگنیشنز پہ تو وہ پولیٹیکل موو ہوتا ہے, اسے فوری نہ مانا جا سکتا ہے نہ اس پہ کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. تو آپ لوگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بنیادی طور پہ چاہتے نہیں تھے کہ آپ کے استعفے مانے جائیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ہم بالکل چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے جو اسپیکر جس طرح کہہ رہا تھا نا کہ آپ جو ہے نا ہینڈ ریٹن ہو, یہ ہو, بانے بناتا تھا, تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ کلیکٹیو جو ہے اس کو سیٹ کریں. جب ہم نے اپنا فیصلہ, سپریم کورٹ نے ایک بات کی کہ آپ اسمبلی میں واپس جائیں, اسپیکر نے بھی کہا, تو ہم نے اپنا فیصلہ ریویو کر لیا, ریوزٹ کر لیا, ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم جاتے ہیں اسمبلی میں. جیسے ہم نے فیصلہ کیا, ہم نے بھی ایک بال اس کے کورٹ پہ ڈالا نا, تو وہ فوری استعفیٰ منظور کرے. یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ اب اسمبلی میں آئیں تاکہ کلپ. یہ آپ کو ریزائن کرنے کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب واپس جانا چاہیے؟ یہ حالات کے مطابق ڈیسیجن کرنے ہوتے نا. ہم کوئی
ہم تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم تو حالات کو سامنے رکھ کے ہی ڈیسیجن کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں ٹھیک ہے کیا کیسر کرنا صاحب، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید جی اسد کیسر صاحب. لیکن عمران خان کہتے رہے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دینا اور بہت ساری چیزیں میں وہ وہاں ایکسٹینشن دینا غلطی تھی، آپ نے بھی کہا غلطی ہے، ریزگنیشن دینا بھی غلطی تھی، نہیں. میں کیونکہ اب تو آپ لوگ اپوزیشن نہیں کا نہیں لیڈر چاہ رہے ہیں. اس وقت وہ ٹھیک تھا. ابھی حالات میں نے بتایا نا کہ حالات کے مطابق جو ہے نا آپ کبھی فیصلے آگے پیچھے کر لیتے ہیں، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسمبلی میں واپس آنا چاہیے، تاکہ کچھ چیزیں کہ نیب کی ابھی چیئرمین بننا ہے، اور جو آئندہ کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بننی ہے، اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں. اس بات کا شارٹلی جواب دیجیے گا، کیا سب متفق تھے ریزگنیشن دینے کے لیے؟ سب تو نہیں تھے نہیں، متفق، اس سب وقت بھی نہیں تھے. کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، اس میں مختلف آرات تھی، لیکن پھر کلیکٹیو ڈیسیجن نہیں آیا تو یہ فیصلہ ہوا. اچھا پرویز الہی کے بارے میں بات کرتے ہیں. پرویز الہی آپ کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یا وہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے اور آپ کے اتحادی ہوں گے، یا آپ کی پارٹی وہ کے تو اندر؟ پارٹی میں شامل ہو گیا. ہاں تو مجھے بتائیں پھر کون سا عہدہ ان کو دے رہے ہیں؟ چیف منسٹر ہی رہیں گے وہ، یا وہ جو صدر کی خواہش کریں وہ نہیں، بنیں وہ گے؟ تو خان صاحب فیصلہ کریں گے آئندہ کے لیے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس کو ہمارا طرف سے ہے کہ اس کو مرکزی صدر اس کو ہم بنائیں گے. آپ لوگ اس لیے لے کے آئے پرویز الہی کو اپنی پارٹی کے اندر تاکہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تعلقات بہتر بنا نہیں، سکیں؟ اس لیے کہ اس نے اسٹینڈ لیا، اس لیے کہ انہوں نے بہادری دکھائی. لیکن جو وہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے عمران خان کے بارے میں، پھر ایون جب فواد چودھری گرفتار ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے گرفتار ہو جاتے تو اسمبلی نہ توڑنی پڑتی، یہ سب ہضم ہو گیا آپ لوگوں کو؟ دیکھو، آپ نے جب آپ ایک بڑے کاس کے لیے تو آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا ہضم کرنی پڑتی ہے. تو حالات ہوتے ہیں، گھر میں بھی اختلافات آ جاتے ہیں بہن بھائیوں میں. وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ جو ہے نا اس کو کرے. صبح کا بولا شام کو گرائے تو اس کو بولا نہیں کہتے. مطلب ماضی کا ڈاکو حال میں ڈاکو نہ رہے تو چلے گا، یہی آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ آپ کے نظریاتی کارکن سے ہرٹ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اصل میں یہ ہے نا، ہم نے جو اس نے ساتھ دیا، جو اس نے سپورٹ کیا، جو ڈٹ کے کھڑا رہا، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی اپنے سروائیول کے لیے سمجھوتے بھی کر رہی ہے. سروائیو کے لیے، مقصد کے لیے، پھر آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کی حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف اہداف، پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے، وہ چینج کر دیتی ہے. یعنی ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس وقت جو رجیم چینج ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی، اور جس طرح یہ بیرون مداخلت سے سب کچھ کیا، ہم نے اس کو کیسے اپنی منطقی انجام تک پہنچانا ہے. جو ان لافل اور اللیگلی انہوں نے ہماری حکومت کو نکالا ہے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی چاہیے کہ ہم کریں گے وہ. اسد کیسر صاحب، آپ کے اپنی کالیگز ہی کہتے رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب وہی کہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، وہ ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے. یہ تو آپ کلیئر ہیں، یہ ان کا ایک امپریشن ہے، وہ اپنے منہ سے مانتے ہیں. تو ان کی شمولیت کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں؟ پرویز الہی کیا کریں گے آپ کے لیے؟ ابھی وہ پارٹی ڈسپلن میں آئے گا، جو پارٹی کی ڈیسیجن ہوگی پارٹی ڈسپلن کے مطابق چلے گا. اور آپ ان کے تعلقات کا فائدہ بھی اٹھائیں گے؟ وہ تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ وہ ہم کنگز دیکھو، پارٹی ہم رہی ہے، نہیں، کنگز کوئی پارٹی فائدہ ہے. مائدہ کوئی نہیں لینا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں. لیکن کیا ایسی کوئی ریسنٹلی، کیونکہ پہلے آپ بہت آگے ہوتے تھے، پرویز خٹک بہت آگے ہوتے تھے، اب پرویز الہی ہوا کریں گے ان معاملات میں؟ نہیں، خٹک صاحب جو ہے نا اس کو خان صاحب نے بتایا کہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہی کریں گے. لیکن باقی تو ہمارا جو مین مقصد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے کو اپنے جورسڈکشن کے اندر کام کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک دوسرے کی حدود میں جائیں. اچھا اسد کیسر صاحب، جب اٹیک ہوا پشاور میں پولیس لائنز پہ، اس کے بعد بھی شہباز شریف نے کہا مل کے بیٹھتے ہیں، آپ نے بھی کہا یہ طریقہ نہیں ہے دعوت دینے کا، عمران خان نے بھی کہا، فواد چودھری نے کہا، کس طرح کی دعوت ہونی چاہیے؟ سیکیورٹی معاملات پہ کس طرح کی دعوت ہونی چاہیے؟ کیا دیکھو، ہونا چاہیے کہ آپ لوگ بار بار اکٹھے ہو جائیں؟ بہت مذاق کر رہے ہیں. یعنی مجھے ٹیلی فون کر رہے ہیں رات 11 بجے اور کہتے ہیں کل میٹنگ ہے. بھائی کوئی طریقہ ہے؟ رات 11 بجے مجھے فون کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کل میٹنگ ہے. میں نے کہا کہ بھائی جان، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ملکی، یہ قومی مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر بنائیں، لیٹر دے، ایجنڈا دے، تاکہ ہم اس کے مطابق آئیں گے. ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ہم جوائن کریں گے. انہوں نے اجلاس ہی ختم کر دیا. اس کی خواہش ہی نہیں تھی. کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں، کوئی لیٹر نہیں بھیجیں گے. وہ اپنے انا سے نہیں نکل رہے.
اس کو صرف توجہ ہے کہ اپنی نیب کی کیسز کیسے ختم کرے، قانون کو کیسے چینج کرے، اپنے مفادات میں کیا اس کے اقدامات کیسے کرے۔ لیکن جو حال میں آپ کی اوپینین جاننا چاہ رہی ہوں، آپ کا مطالبہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو آفیشلی بڑی تمیز سے لیٹر لکھ کے بلائے، لیکن جو حالات تھے اس وقت، اگر انہوں نے آپ کو رات کو 11 بجے ایمرجنسی میں کال کر لی تو آپ کنسیڈر کر لیتے، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ چاہتے نہیں تھے کہ میں یہ یہ آپ نے سوچ لیا؟ نہیں سوچ نہیں لیا، مجھے بتاؤ نا کہ کوئی کمیونیکیشن، مجھے کیا پتا ہے کہ میٹنگ میں کیا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، سیکیورٹی ایجنڈا؟ سیکیورٹی ایجنڈا نہیں، وہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ مذاق کر رہے ہیں کہ مطلب یہ اس کو کوئی، یا تو یہ بچے یہ تو پوری عمر جو ہے حکومت میں رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح لوگوں کو، یہ تو انسلٹنگ بیہیویئر ہے نا جس طرح کر رہے ہیں۔ اللہ کی فضل سے جب ہم تھے، ہمارے وقت میں کوئی ڈرون اٹیک ہوا، ہمارے وقت میں کوئی خودکش دھماکہ ہوا، اللہ نے کرم کیا۔ لیکن اسد کیسے صاحب، عدالت 3 سے 4 دفعہ ہی کہہ چکی ہے جب سے عدم اعتماد ہوئی کہ آپ اپنے مسئلے خود حل کریں، خود بیٹھ جائیں۔ بار بار انہوں نے یاد کروایا آپ لوگوں کو کہ یو شوڈ سٹ اینڈ ٹاک، ایوری بڈی آف۔ اس وقت تو ہم نے اس کے ساتھ بات کی اس وقت بھی کہ ہم بالکل آئیں، ہم الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں یا کوئی اور بھی اس چیز کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی بات، ایون ہم نے اس پہ یہ بھی کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو ہم اکانومی کے اوپر اور جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، وہ سی پیک ہے، وہ اکانومی ہے، وہ آئی ایم ایف ہے، اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کی کوئی انٹرسٹ نہیں تھی، اس کی اپنی ذاتی ضد انات جو ہے نا اس کو آڑے آ رہی تھی، وہ اپنے انات اور ضد سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اسد کیسے صاحب، جب ہم لوگ الیکشن ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مردم شماری کا مسئلہ ہے، سینسس کا مسئلہ ہے، ٹیکنیکلی الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے جلدی۔ ہاؤ ول یو ڈیل ود دس؟ یہ سارے بہانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں ان کو پوری طرح شکست ہوگی، یہ خوف زدہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اس قسم کے بہانے بنا رہے ہیں۔ کوئی ہارڈل نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے جو ہمارے ضمنی انتخابات اناؤنس کیے ہیں اس میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کی میں سیکیورٹی کا اچھا انٹرسٹنگلی ویسے عقل مکل تو کوئی ہے نہیں اس کے پاس نا، شہباز شریف کے پاس؟ شہباز شریف بالکل فارغ ہے، بالکل فارغ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، دوسری طرف آپ جو ہے نا مطلب تقریباً 124 125 سیٹوں پہ الیکشن کرا رہے ہیں، تو اچھا یہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور وہ نہیں ہو سکتے، کوئی منطق بھی ہوتی ہے نا، کوئی لاجک بھی ہوتی ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو دوسری الیکشن پھر کیوں کروا رہے ہو؟ یہ بات تو واضح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک ڈیلے چاہ رہی ہے کیونکہ وہ اکانومی کی ریزن دیتے ہیں، وہ باقی ریزنز دیتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ اگر فار اینی ریزنز ڈیلے ہوتے ہیں تو آپ کا ٹیکٹکس کیا ہوں گے؟ فار اینی ریزنز الیکشن ڈیلے ہوں، آپ نے کیا سوچا ہوا؟ کیسے ہوگا؟ میں تو سمجھ پھر تو آئین نہیں رہے گا ملک میں، کوئی آئین نہیں رہے گا، مطلب آئین معطل، پھر تو آرٹیکل 6 لگے گا، کس پہ؟ جو اس کے سے بندھا رہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں یا نااہل ہو جاتے ہیں، پھر لیڈ کون کرے گا آپ لوگوں میں سے پی ٹی آئی کو؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوچتے ہیں، بات نہیں کرتے آپ لوگ اس بارے میں؟ حالات تو ایسے ہی، وہ حالات کے مطابق ڈیسیجن کرے گی نا پھر فوراً رات کے 11 بجے بھی ڈیسیژن، کیونکہ آپ کو ہو تو جائے لگتا گا، ہے وہ کہ ہمارا رات کے 11 بجے پروفیشنل ٹاک نہیں ہو سکتی، نہیں، وہ ہو جائے گا تو اگر خدا نخواستہ رات کے 11 بجے یہ فیصلہ آ جائے کہ عمران خان نااہل ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کون کیا ہوگا، وہ حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور ہمارا ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اس طرح نہیں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے بلکہ دنیا میں ابھی اس وقت 10ویں نمبر پہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے بہت۔ اکارڈنگ ٹو ہوم؟ یہ جو وضاحت دیں۔ ابھی جو ان کی انٹرنیشنل ریٹنگ آئی ہے، کس کی؟ جس وہ میں ادارے کے نام بھول گئے ہوں، اس میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے، بی جے پی، اچھا، اور دوسری نمبر پر کانگریس ہے، پھر امریکن کی ایک جو پارٹی ہے، اور یہ پی ٹی آئی 10 نمبر پر۔ I'll go through it because I am not aware of it. میرے لیے یہ خبر ہے ٹاپ کہ 10 میں دنیا میں پی ٹی آئی 10ویں بڑی پارٹی بڑی ہے۔ پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی۔ چلیں، اٹس اے گڈ نیوز فار یو۔ مجھے یہ بتا دیں اگلے الیکشنز میں آپ کو کیوں ووٹ ملے گا؟ کیا اس سلوگن لیے ہوگا آپ کا؟ کیونکہ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ چینج ہوتا رہا ہے نا، اینٹی امریکن، پھر محسن نقوی بھی بیچ میں آ گئے، پھر اب جنرل باجوہ بھی، ایکچولی گورنمنٹ گرائی کس نے تھی، تو ووٹر کیا سمجھے کہ گورنمنٹ کس نے گرائی تھی؟ دیکھو ہماری کارکردگی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ویژن ہے، ہمارے وقت میں جو فارن ایکسچینج تھا وہ 16.7 تھا،
جو ہمارے جی ڈی پی وہ تھا وہ 5 کوئی 6 تھا تقریباً. مطلب جو چیزیں تھیں وہ ہماری کافی امپروو تھی. اور خاص کر یہ گورنمنٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ کہیں 16.16 آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بھول تو نہیں رہے ہیں کہ آپ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے تھے وہ بعد میں عوام نے کتنی بھگتی ہے. جو سبسڈیز آپ دے کے گئے ہیں جس کے لیے منع کیا تھا آئی ایم ایف نے، وہ کتنا بھگت رہے ہیں اب ہم سب. کیسے بھگت رہے ہیں؟ 170 بلین تو کے نئے ٹیکسز تو سے. پھر تو چاہیے تھا کہ ہمارا ایکسپورٹ بھی گر جاتی. ہمارے ایکسپورٹ اور اس کے ایکسپورٹ پہ دیکھیں ہمارے آپ جو ہے نا جو فارن ریزرو اس وقت اس کو بھی دیکھیں آپ سارا تقابلی جائزہ لیں. لیکن جو آئی ایم تو ایف کے ساتھ یہ پروگرامز ڈیلے ہوا وہ پی ٹی آئی کا جو آخری ڈیلنگ تھی یہ آپ ان کی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. یہ دیکھو انالیسز وہ نہیں ہے. ہمارے نہیں تھی. یہ رجیم چینج تھا، رجیم چینج ہو گئی، ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے ڈیل کرے. ہمارا اس کے ساتھ نیگوشیشن چلی، ہم اپنے ٹرمز پہ وہ کر رہے تھے. ہمارے وقت پہ تو کرونا آ گیا. کرونا میں جو ہے نا ایک بہت مشکل دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی، پھر بھی ہم سروائیو کر گئے. یعنی اس حالات میں بھی ہم سروائیو کر گئے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنا بڑا، ہمارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس میں بوم آئی، ہمارے جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس میں بوم آئی، جو ہمارے ایگریکلچر تھے اس میں بوم آئی. ٹھیک ہے. اسد کیسے صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے، عمران خان کب گرفتاری دیں گے؟ اس کا بڑا شوق ہے آپ کو اس کو گرفتار کرنے کی. مجھے کیوں ہوگا؟ تحریک آپ کی ہے، شوق میرا کیسے ہو سکتا؟ وہ نہیں، وہ اب حالات کے ٹائم کے مطابق کریں گے. جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں گے. بہت شکریہ اسد کیسے صاحب جوائن کرنے کے لیے. سر تھینک یو سو مچ.